Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss Unit 2 of our course code 8631 Introduction to Special Education. आप लोगों को इस कोर्स के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा फोकस जो है वो कुछ डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड जो बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करना है. इस कोर्स के मेजर फोकस में बेसिकली आपको वो तमाम कैटेगरीज़ के बच्चे और जो उनकी स्पेशल नीड्स हैं और उनको एक टीचर क्लासरूम में किस तरह से एड्रेस करती है वो हमने मेजर जो है इसका पोर्शन ऑफ द बुक उसी पे मुख्तस किया हुआ है. इसका मकसद ये है कि आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल चिल्ड्रन और उनके डिफरेंट जो टाइप्स हैं और उनके अंदर जो वेरिएशन आती है, कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, उनको क्लियर करना. और इस दौरान में आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपने आप को एक्सप्लोर करते जाना है कि कौन सी कैटेगरी या स्पेशलाइजेशन जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है. इसकी वजह यह है कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में इन्हीं में से किसी एक स्पेशलाइजेशन को चूज़ करना है एज वन ऑफ योर स्पेशलाइजेशन. हम जो मेजर कैटेगरीज़ ऑफ चिल्ड्रन डिस्कस करेंगे इस बुक में वो हमारे पास जो है वो वैरायटी शामिल है. उसमें मेजर फोकस हमारा जो है 4 मेजर कैटेगरीज़ ऑफ चिल्ड्रन हैं जो कि बेसिकली फ़िज़िकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, देन कम्स द इंटेलेक्चुअली जिसमें कि गिफ्टेड की भी हमारे पास वैरायटी आ जाती है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी आ जाती है, और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, अब चाहे वो हेयरिंग लॉस के साथ हो रहा हो या हेयरिंग लॉस के बगैर या उसकी कोई ऑर्गेनिक लीजन हो, इवन वो किसी और डिसेबिलिटी के साथ भी आ सकता है. तो इन सब की जो है वो तफसील हम नेक्स्ट आने वाले 3rd and 4th एंड ऑनवर्ड चैप्टर्स में जो है वो करते रहेंगे. एक एक कैटेगरी को अलग अलग डिस्कस किया जाएगा. आज के यूनिट में हमने जो है वो 2 मेजर कैटेगरीज डिस्कस करनी है, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड देन हेयरिंग इम्पेयरमेंट. विजुअल इम्पेयरमेंट के इंट्रोडक्शन में मैं यही कहूँगी कि बेसिकली इसमें जो है इम्पेयरमेंट आपकी विजन की सेंस में जो है वो मौजूद है. आप लोगों को ये बताया गया था कि इम्पेयरमेंट बेसिकली एनी लीजन, चाहे वो हमारा एनाटॉमिकल लीजन हो या हमारा फिजियोलॉजिकल हो, फंक्शनल हो, यानी कि या तो स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, यानी आँख की जो है वो बनावट ठीक नहीं है, उसके जो लेंसेज हैं वो ठीक नहीं है, या उसके अंदर कोई इस तरह की जो है वो डिजीज़ हैं. ये कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है. एनाटॉमिकल लीजन के बाद हम फंक्शनल की बात करते हैं कि हमारी जो आई है उसका स्ट्रक्चर तो ठीक है और उसके जो है वो चीज़ दिखने में ठीक लग रहे हैं बट उसकी फंक्शनिंग जो है वो ठीक नहीं है. तो आई की साइज़ भी, उसकी साख्त और सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह से जो हमारी परसेप्शन है उसमें हेल्पफुल नहीं है. हमारे जो सेंसरी सेल्स हैं जो कि परसेप्शन का काम करते हैं और ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाते हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम हो तो कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर हमारी विजन जो है वो अफेक्टेड होगी जिसकी वजह से हम जो है वो नहीं देख पाएंगे, चाहे ये कैटेगरी हमारी शामिल हो कि पार्शली हो यानी कि थोड़ा बहुत ना दिखता हो, या फुल लॉस ऑफ विजन हो जाए जिसको हम जो है वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस में ले जाते हैं. दोनों सूरतों में आपकी इम्पेयरमेंट जो है वो आपको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी प्रोड्यूस करेगी. यानी यू विल द चाइल्ड और द इंडिविजुअल विद द विजुअल लॉस विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज अ नॉर्मल पर्सन कैन डू. वो उस तरह से वो चीज़ें देख नहीं सकता और परसीव नहीं कर सकता. यहाँ हमारे पास जो है वो इसकी 4 मेजर टाइप्स हैं, पार्शली साइटेड, लो विजन, लीगली ब्लाइंड एंड टोटली ब्लाइंड. हमारे पास ये जो कैटेगरीज आ रही हैं ये बेसिकली वही विजन के लॉस के परसेंटेज के हिसाब से है, जिसका जो है वो अगर लॉस थोड़ा सा है तो उसको हम पार्शली साइटेड कहते हैं, और ये वो बच्चे होते हैं जो कि ईज़िली एडजस्टेबल है इन नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल्स. हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लो विज़न है. लो विज़न में हमारे पास बेसिकली विज़न जो है वो इतनी तो है कि वो इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट की चीज़ें देख सके, लेकिन वो न्यूज़पेपर या इस तरह का जो रीडिंग मटेरियल है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो उसको उस तरह से जो है वो रीड आउट नहीं कर सकता. उसको जो है वो विदाउट हम ये कहें कि असिस्टिव डिवाइसेस, विदाउट ग्लासेस, विदाउट सपोर्ट वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता. ये भी बच्चे जो हैं ये इजीली हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन या नॉर्मल जनरल मेन स्ट्रीम के अंदर जो है वो रीड आउट कर लेते हैं, वी कैन से कि एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं वो बच्चे. लेकिन लो विजन के लिए मैं यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आपको बताता चाहूँ कि क्योंकि रीडिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम, तो रीडिंग के लिए फिर हमें उन्हें फैसिलिटेशन देनी पड़ती है. उनको जो है वो टेक्स्ट जो है वो बड़ा दिया जाएगा, या उनको जो है वो जो लेंसेज होते हैं एक्स्ट्रा उसका यूज़ दिया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि हम आजकल जिस तरह से ट्रेंड्स चल रहे हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर यूज़ करवा के उनकी इस डिसएबिलिटी को एबिलिटी में चेंज कर दें. वो रीडिंग खुद नहीं कर सकते लेकिन सॉफ्टवेयर उनके लिए रीड आउट करे और उनको जो है वो
ٹیکسٹ پڑھ کے بتا دے تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ نیکسٹ جو ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکیں. ہمارے پاس لیگلی بلائنڈ وہ ہیں جو کہ 20/200 ویژن کے ساتھ ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے اور صرف یعنی کہ 20 ڈگری ہم جو ہے وہ اس وقت میری ویژن جو ہے اس سائڈ سے اور یہ سارے ایریا کو کور کرے, لیکن یہ 20 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹ میرا فوکس جو ہے وہ بہت نیرو ریجن پہ ہے. اگر آئی ہیو ٹو سی ہیئر تو پھر مجھے جو ہے وہ موو کرنا ہے, ادروائز میں یہاں پر. تو یہ ویژن جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ اس میں ان کی نارمل فنکشننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس کے لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے نظر ہی نہیں آتی, پرسیو نہیں کر سکتے, اور ان کے میسیجز جو ہیں وہ ٹوٹلی وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں چیزوں کو بہت زیادہ قریب سے, اور پھر آپ نے مطلب اگر کبھی آبزرو کیا ہو تو وہ اس کو جو ہے وہ موو کریں گے اس کے ہر اینگل کو, کیونکہ وہ ایک خاص صرف ان کا ایک نیرو سا ریجن ہے جو کہ یہ کام کرے, اور اس میں وہ اس چیزوں کو جو ہے وہ چینج کر کے اس کے ہر اینگل سے ٹٹول کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ان کو بھی اسسٹڈ ڈیوائسز سے ہیلپ مل جاتی ہے, لیکن یہ کہ ان کی نارمل ایجوکیشن کے اندر وداؤٹ اینی اسسٹنس جو ہے نا ریہیبلیٹیشن یا ایجوکیشن بہت ہی مشکل ہے. بہت زیادہ ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور شاید کریکولم اڈیپٹیشنس بھی ٹیچر کو جو ہے وہ کرنے پڑے. اگر جس طرح میں نے بھی ذکر کیا ہے کریکولم اڈیپٹیشنس کا, اس طرح کی کچھ ٹرمز ہم نے پہلے یونٹ 1 میں بھی ڈسکس کی تھیں, اور ابھی آگے بھی ان کی ریپیٹیشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی, تو آپ لوگوں کے یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. سو گھبرانا نہیں ہے. کریکولم اڈیپٹیشنس مینس کہ ہم نے کریکولم کے اندر چینجز لانی ہے اکارڈنگ ٹو دا اسپیشل نیڈ چائلڈ. وہ چینجز میں اس طرح بھی لا سکتی ہوں کہ میں اپنا کانٹینٹ شارٹ کر دوں, یا کانٹینٹ کو جو ہے وہ اسٹیپ وائز دے دوں, یا میں اپنے کریکولم میں جس طرح ایویلیویشن بھی اس کا ایک پارٹ ہے تو میں اپنی ایویلیویشن کانسیپٹ کو جو ہے وہ چینج کر دوں, اور میں اس سے جو ہے وہ اورل ٹیسٹنگ لے لوں, یا میں اسے ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ ایک سیگمنٹس میں لے لوں اگر اس کا شارٹ اٹینشن اسپین ہے. سو اینی چینجز ان مائی نارمل پروگرام جو کہ میں باقی بچوں کو دے رہی ہوں, اگر میں وہ کرتی ہوں ان آرڈر ٹو ایڈجسٹ دا اسپیشل نیڈس آف دا چائلڈ, تو ہم اس کو کریکولم اڈیپٹیشنس کا نام دیتے ہیں. ٹوٹلی بلائنڈ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں, ان کو اسسٹنس چاہیے. موبلٹی ان کا سب سے زیادہ بڑا ایشو ہوتا ہے, موو اراؤنڈ نہیں کر سکتے, ان کو سہارا چاہیے. وائٹ سٹکس جو ہوتی ہیں نارملی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ہاتھ میں سفید چھڑی, اس کا استعمال یہ کرتے ہیں. آج کل تو ان چھڑیوں میں آگے سینسرز بھی آ گئے ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ بتا دیتی ہیں کہ آگے کوئی چیز جو ہے وہ آنے والی ہے, آپ جو ہے وہ اپنا ٹرن لے لیں, موو کر لیں. تو ایون ان کی گائیڈ بن چکی ہیں. تو یہ بچے جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح کی تمام اسسٹڈ ڈیوائسز کے ساتھ اور بریل کے ساتھ ان کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ویژن بالکل بھی یوز نہیں کر پاتے ہیں, تو اس لیے پھر ہم ان کی جو آلٹرنیٹیو موڈ آف ریسیپشن ہے اس کو یوز کرتے ہیں. تو ویژولی بلائنڈ بچے نارملی جو آلٹرنیٹیو موڈ آف ریسیپشن یوز کرتے ہیں وہ سینس آف ٹچ ہے. تو یہ فنگر ٹپس جو ہیں یہ ان کے اوپر وہ جو بریل ہے اس میں جو ڈاٹس ہیں وہ اتنے زیادہ اس سینسٹیوٹی کو فیل کر لیتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا ٹریننگ کہ وہ اس کو بڑی تیزی سے ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ شاید میرے اور آپ کے لیے تو بالکل ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہو, لیکن ان بچوں کے پاس کیونکہ اور کوئی موڈ آف کمیونیکیشن ہے ہی نہیں, اور کوئی پروسیجر ہے ہی نہیں, وہ ٹوٹلی صبح سے لے کے شام تک اسی پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیو ٹو ایکسٹینسو پریکٹس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے, اور وہ بریل کے ذریعے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اور ہم نے کئی بچوں کو دیکھا کہ وہ ایون PhD ود ایون گولڈ میڈل جو ہے وہ بھی اٹین کرتے ہیں. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کے آلٹرنیٹیو موڈس جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. کازز آف ویژول امپیئرمنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ کنجینیٹل کازز بھی آ سکتے ہیں اور اسی طرح ایکوائرڈ بھی. کنجینیٹل مینس بائی برتھ, کہ وہ چیزیں وہ پرابلم جس کی وجہ سے ان کی ویژن متاثر ہوئی ہے وہ اگر فرام دا ویری اسٹارٹ ایٹ دا برتھ موجود ہے تو پھر اس کو ہم کنجینیٹل ویژول امپیئرمنٹ کہتے ہیں. اب جب ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بائی برتھ ہے تو اس میں کچھ تو ایٹ دا ٹائم آف برتھ پرابلم ہو سکتے ہیں, اور کچھ ان کے جو ہے وہ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں جو کہ بیسکلی ان کی جینز اور ان کے پیرنٹس سے ان سے وراثت میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں. اسی کنڈیشن کے ساتھ ان کے پیرنٹس موجود تھے, دونوں پیرنٹس میں وہ پرابلم تھے, تو پھر ظاہر ہے وہ جو ہمارا پرابلمیٹک جین ایریا ہے وہ آگے بھی ٹرانسفر ہوگا. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈیورنگ پریگنینسی اگر کوئی پرابلمس آ جائے, یعنی کہ جس طرح مدرس ہیں اسی طرح ڈیلیوری کے دوران پرابلمس آ جائیں, بیماریاں آ جائیں, تو وہ بھی بچہ کیونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, نازک ہوتا ہے, تو اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے, اور سینسز کے اوپر جو ہے وہ اگر برے نتائج چھوڑے تو ان میں سے ایک ویژول امپیئرمنٹ ہو سکتا ہے. جرمن میزلز از اے ڈیزیز جو کہ ڈیورنگ پریگنینسی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے
سے جو ہے وہ ہماری ویژن کا لاس ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے کچھ ایسی ایگزامپلس بھی ملتی ہیں کہ ان کی ویژن جو ہے وہ دونوں آئیز میں سیم نہیں ہوتی, لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لیول ڈفرینس ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچوں میں یہ ٹینڈنسی دیکھی گئی ہے کہ وہ جو ان کی اسٹرانگ آئی ہوتی ہے اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میری یہ آئی جو اتنی کام نہیں کر رہی, تو میں اس سے ہیلپ لینے کی بجائے میں اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دیتی ہوں, اور ایک ہی آئی, اب اس ایریا کا ویژن جو ہے وہ مجھے کلیئر ہے تو میں اسی کو یوز کرتی ہوں, اور اگر میں نے اس طرف دیکھنا ہے تو دین اگین آئی ول بیہیو لائک دس. تو وہ جو ویک آئی ہے اس کا استعمال نہیں کرتے اور اپنی جو ہے ڈومیننٹ آئی کو زیادہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے مزید آپ کا جو ویژول پرابلم جو ہے وہ چلتا جاتا ہے. پھر آپ لوگوں نے شاید آبزرو کیا ہو کہ پھر ایسے کیسز میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دونوں آئے کا تاکہ استعمال جو ہے بچے کرتے رہیں, باری باری جو ہے وہ ٹیپس لگا دیتے ہیں. تو اب جب اس کو بند کر کے اس کو یوز کروائیں گے اور پھر اس کو بند کر کے وہ بچے کے پاس اور کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے, وہ اپنے اس سیکنڈ آئی کو جو ہے وہ یوز کرے گا. تو وہ پھر جو ویک آئی ہوتی ہے وہ بھی یوز ہوتی ہے اتنی ہی جتنی کہ ہماری اسٹرانگ آئی ہوتی ہے, تو وہ پھر بیلنس آہستہ آہستہ جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ اسکوینٹ آئیز نارملی اس کو اس طرح سے بولا جاتا ہے, وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. اس میں بھی وہ کیا ہے کہ دیکھنا کہیں اور ایسے لگتا ہے نشانہ کہیں اور ہے. تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی ویژن کا جو ہے پرابلم ہو سکتا ہے, اور یہ نارملی ہمیں جو ہے وہ کنجینیٹل نظر آتا ہے. پیرنٹس میں سے اگر کسی میں ہو تو یہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے ہم نے کنجینیٹل ڈیزیزز میں سے یہ بھی دیکھا کہ آئی بال جو ہے وہ بہت تیزی سے موو کرتا رہتا ہے, وہ ایک جگہ فکس ہی نہیں ہوتا. ہمیں کوئی چیز ریڈ کرنے کے لیے, پرسیو کرنے کے لیے, میسج کو پورا سمجھنے کے لیے ایک فوکس چاہیے. برین کا بھی فوکس چاہیے, اٹینشن سپین چاہیے, اور ہماری آئی بھی فوکس کرتی ہے اینڈ دین آئی کین ریڈ. لیکن اگر میرا آئی بال جو ہے وہ بہت زیادہ موو کرتا رہے تو اس سے وہ فوکس جنریٹ نہیں ہوتا, اور وہ جو موومنٹ ہے وہ اس کی موومنٹ کی وجہ سے ڈائریکشنس بھی چینج ہوتی رہتی ہیں, تو میں فوکس نہیں کر سکتی اور میں اپنی ویژن کو استعمال نہیں کر پاتی. تو یہ بھی ہمارے پاس ون آف دا کاز اس کی جینیٹک ہی ہے. اسی طرح جو ہے اس سے زیادہ یعنی کہ اگر میں اس میں چلی جاؤں تو پھر ہمارے پاس ایسی ڈیزیزز آ جاتی ہیں یا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں بالکل ہی میرا آئی کا آئرس جو ہے وہ موجود نہیں ہے, یا میرے آئی کی بناوٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, یا میرے جو لڈز تھے آئی لڈز وہ جو ہے وہ الگ ہی نہیں ہو پائے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو کہ ڈیورنگ پریگنینسی کسی کمپلیکیشن کے نتیجے میں, کسی میڈیکیشن کے نتیجے میں ہو جائے اور بچے کی آئی جو ہے وہ پوری طرح سے فارم نہ ہو, تو تب بھی ہمارا ڈیفینیٹلی لاس آف ویژن جو ہے وہ ہوگا. ایڈوینٹیشیس ویژول امپیئرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ایٹ دا ٹائم آف برتھ موجود نہیں تھا, یہ بعد میں جو ہے وہ ہم نے ایکوائر کیا ہے کہ ڈیو ٹو سم ریزنس. بعد میں بھی آنے والی ریزنس میں میڈیسنس انوالو ہیں. اگر بچہ بہت چھوٹا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میڈیسنس بچوں کو زیادہ نہیں دینی چاہیے. تو جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کو جب ہم اینٹی بایوٹکس یا اس طرح کی بہت زیادہ انٹینسٹی والی میڈیسنس جب دے دیتے ہیں تو وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. نارملی اثر انداز ہونے والی چیزوں میں جو ہے وہ ہماری سینسز ہیں, اور ان کا نقصان پھر ہم ساری زندگی جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹرز کے پاس بھی شاید کوئی آپشن اس وقت نہیں بچتا جب ان کے پاس یہ چوائس ہو کہ یا بچے کی لائف بچا لیں یا اس کی کوئی سینس بچا لیں. تو پھر لائف از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے ود اڈیپٹیشنز ود سم اسسٹڈ ڈیوائسز اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, لیکن یہ کہ لائف بچانے کے لیے بعض اوقات ایسی میڈیسنس دینی پڑتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ہمیں نیونیٹل مطلب ڈائبٹک ڈیزیزز بھی نظر آتی ہیں, بچوں میں ڈائبٹیز بھی نظر آتا ہے. تو ڈائبٹیز بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی ایکولی ہارمفل ہے. وہ اگر آپ کی ویژن کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے گا تو آپ کی جو ہے وہ جو ہے مطلب جو پرسیپشن ہے اس کے اوپر جو ہے اثر انداز وہ اتنا پھر ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر ویژول لاس جو ہے وہ کریٹ کر دے. مسکولر ڈیجنریشن یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. جس طرح وی نو کہ ایک خاص ایج کے بعد ہماری چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ہماری اسٹرینتھ ہماری گروتھ جو ہوتی ہے رک چکی ہوتی ہے. آلدو کہ ہمارا برین شاید ڈیولپ کرتا جاتا ہو, لیکن ہمارے باقی باڈی آرگنس جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ ایوری تھنگ کلوزڈ اینڈ ایوری تھنگ ریچ دا پیک, اور پھر پیک پہ جانے کے بعد ہمارا سفر جو ہے وہ نیچے کا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی میں ایک ہماری جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی جو ڈی جنریشن ان دا مسلز ہے وہ طاقت نہیں رہتی. تو اس میں اگر ہمارے آئے کے مسلز جو ہیں ان میں ڈی جنریشن سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہمارا سینسٹیو ایریاز آف دا آئی ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس طرح سے پرسیپشن میں ہیلپ فل نہیں رہتا. وہ آپ کو پھر یا تو ہمیں جو ہے وہ اس کی کوئی سرجیکل انسویژن ٹریٹمنٹ یا اس طرف جانا پڑتا ہے, اور اگر اس سے بھی پاسبل نہ ہو تو پھر اسی کے ساتھ باقی کی لائف گزارنی پڑتی.
پڑتی ہے. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ سفید موتیا، کالا موتیا، یہ لفظ آپ لوگوں نے عام طور پر سنا ہے. تو گلائکوما جو ہے اسی میں سے ہے. اس میں جب آپ کی پوری ایک لیئر جو ہے وہ آئے کے آگے آ جاتی ہے تو آپ کی ویژن شروع میں تو وہ دھندلا دھندلا فیل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ بالکل بھی نہیں دے پاتے ہیں. تو اس کی بھی جو ہے وہ ہمیں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروانی پڑتی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ویژن کا جو لاس ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے، تھوڑے سے لے کے اور میکسیمم کمپلیٹ بلائنڈنس تک. کازز میں بھی دیکھ لی کہ کچھ تو ہم ایوائڈ ہی نہیں کر سکتے، جتنی ہماری کنجینیٹل ہیں، برتھ پہ ہی بچہ ایسا ہے، لیکن کچھ ہم نے ایوائڈ بعد میں کر لی جس کی وجہ سے ہمارا لاس ہو گیا. لیکن اب میری کلاس روم میں اگر ایک بچہ ایسا آ گیا ہے اور اب چاہے اس کے پیچھے کاز کوئی بھی تھی، ریزن کوئی بھی تھی، اور اس کا ویژن کا جو لاس ہے وہ کوئی بھی تھا، بٹ آئی ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ چائلڈ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ایجوکیشنل امپلیکیشنس ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ سوچنی ہیں اس بچے کے لیے؟ ہمیں کیا چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے ایڈجسٹ کرنی پڑ سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ مجھے جو لرننگ مٹیریل اس کو پریزنٹ کرنا ہے وہ آلٹرنیٹیو فارم میں دینا ہے. میں اس کو جو جتنی بھی یعنی کہ ریڈنگ اور رائٹنگ والا کام ہے اس کے لیے تو ہر حال میں مجھے جو ہے آلٹرنیٹیو پہ جانا ہے. اگر تو تھوڑی سی ویژن متاثر ہے، لو ویژن ہے، تو دین آئی کین یوز دا مارکرس. ان کو بڑی جو ہے وہ کاپیز بچپن میں تھوڑی کھلی لائنوں والی جو ہے نا کاپی کے اوپر ہی کروایا جاتا تھا. کچھ سکولز میں ایون جو انگلش کی 4 لائنوں کی بڑی کھلی لائن ہوتی ہے اس میں اردو کی جو ہے وہ رائٹنگ پریکٹس کروائی جاتی ہے. تو ان بچوں کے لیے بھی جو ہے پھر وہی کاپیز چلتی ہیں، اور ہم موٹے مارکرز کے استعمال سے، بلیک مارکر سے، کیونکہ پینسل کا لکھا ہوا وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی یہ تو بڑی ایزی ہے، کیونکہ کاپیز ایسی کر لینا یا مارکر کرنے لا یہ تقریباً ہر اسکول جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر بالکل لاس آف ویژن کے ساتھ ہے تو پھر آلٹرنیٹیو میرے پاس جو ہے وہ بریل ہی بچ جاتی ہے. ان کے لیے پوری بکس جو ہیں وہ بریل میں، باقاعدہ ہمارا بریل پرنٹنگ پریس ہے جہاں پر یہ بکس جو ہیں وہ پرنٹ ہوتی ہیں اور پھر یہ بچوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور بچے جو ہے وہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں. وہ اپنی بریل سلیٹ جب مطلب وہ لے جاتے ہیں گھر، اس سے رائٹنگ تو کر لیتے ہیں، لیکن ریڈنگ مٹیریل ہر بچے کے پاس الگ اپنی بریل کی بک ہونا دیٹس ویری کاسٹلی، وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو نارملی ایسی چیزیں اور ایسے مٹیریل جو ہے ریسورسز وہ پھر صرف کلاس رومز تک محدود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ ان کو اسسٹیو ٹیکنالوجی، جس طرح سے میں نے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کا ذکر کیا، بالکل اسی طرح رائٹنگ کے لیے بھی ہم سیم جو ہے وہ سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں جو کہ میری اسپیچ کو ٹیکسٹ میں جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا. وہ پھر پڑھ کے بھی مجھے بتا دے گا جو میں نے لکھا ہے، اور اس میں اگر کوئی مسٹیکس ہیں تو پھر وہ کریکشنز بھی اگین ہم. تو ابھی تو ڈیو ٹو دس لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے. ادروائز پہلے تو ہمارے پاس بس ایک بریل ہی میڈیم ہوتا تھا اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ ہم کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بریل کی اس امپورٹنس کی وجہ سے جو بریل کی اسپیشلائزیشن بچے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی میں آگے اپنی جو ہے نا اسپیشلائزیشن لے کے چلنی ہے، تو ان کو 2 کورسز جو ہے وہ بریل کے کرنے پڑتے ہیں، ایک انگلش کے اور ایک اردو کے. تو انگلش میں بریل جو ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے اور اردو میں بریل کیسے لکھی جاتی ہے، یہ انفارمیشن میں نے آپ کو اس لیے پرووائڈ کی کہ کچھ لوگ اسے اٹریکٹ ہو کے چوز تو کر لیتے ہیں یہ اسپیشلائزیشن، لیکن پھر وہ بریل نہیں سیکھ پاتے. تو وداؤٹ بریل آپ ایک اچھے ٹیچر تو بڑی دور کی بات ہے، میں یہ کہوں گی ٹیچر ہی نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کی کلاس میں ساری ویرائٹی نے بیٹھا ہونا ہے. اس میں لو ویژن کا بچہ بھی ہے اور اس میں پارشلی بلائنڈڈ بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بالکل میرے پاس فل بلائنڈ. بلکہ جو لو یا پارشلی بلائنڈ والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوشش کر کے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں نارمل اسکولس میں. تو زیادہ تر تو جو اسپیشل ایجوکیشن سیٹ اپ میں آنے ہیں وہ ہمارے پاس فل بلائنڈ بچے آ رہے ہیں، تو ان کو تو بریل کے علاوہ پھر ہم نہیں لے کے چل سکتے. سو اٹ از مسٹ فار اینی اسٹوڈنٹ جس نے کہ پھر اس کو ایز اے اسپیشلائزیشن چوز کرنا ہے. پلس ہم ان کو جس طرح سے میں نے آپ کو کریکولم اڈیپٹیشنس کی بات کی کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ اپنا مٹیریل کی پریزنٹیشن کے ساتھ مٹیریل اٹ سیلف بھی چینج کر سکتے ہیں. مٹیریل کو ریپیٹیشن کا ٹائم جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں، ان کو سلولی جو ہے وہ موو کروا سکتے ہیں. ہم ان کی ایویلیویشن کے لیے ڈفرینٹ موڈز یوز کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کو جو کلاس سب کر رہی ہے اس کو کرواؤں تو اس بچے کو بھی وہی کام، لیکن باقی ساری کلاس ذرا کمپلیکس لیول کے کوشچن سالو کر رہی ہو. ملٹیپلیکیشن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، لیکن اس بچے کو جو ہے وہ تھوڑے میں ایزی لیول کے کوشچنس جو ہے وہ دے رہی ہوں. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ کریکولم اڈیپٹیشنس کرنا، ان کو آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کرنا، یوز آف اسسٹیو ٹیکنالوجی اور اس کے بارے میں انفارمیشن اور ایسیس، یہ ساری وہ ایجوکیشنل امپلیکیشنس ہیں جو کہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں، تبھی ہم جو ہے وہ ویژولی امپیئرڈ بچوں کو اپنے کلاس رومس میں ایزیلی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں.
آج ہم نے یونٹ 2 کا پارٹ 1 جو ہے کمپلیٹ کیا، جس میں ہم نے ویژول امپیئرمنٹ، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس اینڈ کیٹیگریز، اس کی ڈفرینٹ کازز اور ایجوکیشنل امپلیکیشنز ڈسکس کی۔ یونٹ 2 کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم ہیئرنگ امپیئرمنٹ، اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز، اس کے کازز اور ایجوکیشنل امپلیکیشنز ڈسکس کریں گے۔